हाँ नहीं यार, चैलेंज करता हूँ, ये 1000 बंदों का कहीं जुलूस निकाले, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अमजद साहब, आप अगर मुझे सुन रहे हैं या आप स्पेशली आप सुन लें, तो एडीपी को जब हम कर देंगे तो हम लाखों या हज़ारों लोगों को सड़कों पे लेके आएंगे। तो वही झटका उनको शायद काफ़ी था, जब वो 100 बंदे सड़कों पे लेके नहीं आ सके थे, लोगों ने उनके हमारा मन 9 चाहेगा। महीने हो गए जी हुकूमत के। इन 9 महीनों में सबसे ज़्यादा धरने हो चुके हैं, एहतजाज हो रहे हैं, आए रोज़ आवाम सड़कों पे हैं, कभी पानी के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी कभी अपने मुलाजमतों के लिए। मुलाजमतों के लिए। तो इसकी क्या वजूहत है? जब तक कोई धरना नहीं होता, जब तक कोई एहतजाज नहीं होता, उनके मसाइल। उन्होंने सीटें फॉर सेल की, 4 और 5 लाख रुपए में उन्होंने टीचरों की सीटें उन्होंने फ़रोख्त की। तो अमजद साहब को वो सियासी दुश्मन पालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप के अंदर एक दुश्मन है अपनी ज़ात। वो अपने आप को जैसे सुल्तान राही का किरदार अदा करके वो आस्तीने चढ़ा के बदमाशी की सियासत करना चाहते हैं, या किसी को डरा धमका के एडीपी में अपना कोई उसको कहें कि शेयर लेना चाहते हैं, तो वो शायद उनकी अप्रोच से बाहर की चीज़ें। अमजद साहब ज़्यादा देर सियासत में सर्वाइवल नहीं कर सकेंगे, इसलिए 9 महीनों में उसकी कैपेसिटी का लोग बोरियां भर के कैश पैसे ला के लोगों के मुंह में डाल दें कि पैसे खाएं आप, रोज़गार मिले लोगों को। इंशाल्लाह हम लेके आएंगे और बहुत जल्द लेके, हज़ारों लोगों को हम रोज़गार। 2 रुपये आपके पास थे नहीं और आप मुझे कहें कि यहाँ पे 10 करोड़ की वाटर सप्लाई दें। अगर सर्दियों में बिजली नहीं भी हम पूरी कर सकते हैं ना, तो 9 महीनों में गिलगित की बिजली का जो रोशनी का खात्मा है ना, वो किसी के बस में नहीं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वुमेन टीवी और मैं हूं आपके मेज़बान किरण कासिम। नाजरीन, आज हमारे सामने मौजूद है फूड एडवाइज़र शम्सुल हक लोन साहब। आज हम करेंगे इनसे कुछ खट्टी मीठी बातें। अमजद हुसैन एडवोकेट साहब की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं सीएम पे भी और कुछ मिनिस्टर्स पे भी, और वो इल्ज़ामात बरह रास्त आप पे भी लगे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इन इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है? कौन से इल्ज़ामात? ये कमीशन, बदतखोरी और ये मुलाजमतें वगैरह, आपने कोठा रखना, कमीशन में आप लोगों का कोठा है, ये इस तरह के जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगे हैं। और जो निज़ाम में सिर्फ आप 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो काबिज़ हैं, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको आप लोग लिफ्ट नहीं करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वुमेन टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा और स्पेशली मैडम किरण आपका कि आप मेरे ऑफिस आए और आपने मेरे व्यूज़ जानने की कोशिश की। और यही मीडिया होता है जो पब्लिक और पॉलिटिशियन के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करता है। तो सबसे पहले जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया अपना अपोजिशन लीडर अमजद साहब के हवाले से कि उन्होंने हमारे ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए और बदतखोरी और कमीशन खोरी और इस तरह के लाइक जो भी उन्होंने उस दिन सकवार में अपनी डूबती हुई सियासी साख को बचाने के लिए जो लोगों के आगे झूठ बोलते रहे। नंबर 1 तो ये है कि हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पत्थर हमेशा उसी दरख्त के ऊपर पड़ते हैं जो फलदार होता है। तो मैं इसकी कंक्लूजन में इस तरह करना चाहूँगा, अमजद साहब को बेसिकली 2020 के इलेक्शन में वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान तस्वुर करके वो कैंपेन कर रहे थे, और उन्होंने बिलावल साहब को उनकी अंगुली पकड़ के गिलगित बल्तिस्तान के लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं शायद वो उन जगहों तक अप्रोच अपने हलकों में नहीं कर सके जहां बिलावल साहब को लेके अमजद साहब ये उनको ख्याली पुलाव खिलाते रहे कि हम 15-20 सीटें लेंगे और हमारी हुकूमत बनेगी, और मौसूफ अपने आप को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे अपने आप को समझ बैठे थे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत कुछ यूँ थी, जब 2009 से 2014 तक गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो उन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, रिकॉर्ड, और नए नए रिकॉर्ड बनते गए। आपको पता है उस वक्त तो जॉब्स और ठेके ये फॉर सेल थे। जिस दफ्तर में आप जाते थे करप्शन ही करप्शन आपको नज़र आती थी। सर्विसें इन्होंने बेची। मैं किसी इंटरव्यू में कह रहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इंतहाई एक मोअज़्ज़ज़ तरीन हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ उन्होंने जिस तरीके से गदर किया, जिस तरीके से वहाँ पे हमारे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम का जो असल हक बनता था, जिन्होंने लगना था, वो उन्होंने सीटें फॉर सेल की। 4 और 5 लाख रुपए में उन्होंने टीचरों की सीटें उन्होंने फ़रोख्त की। तो अमजद साहब को वो सब कुछ नज़र नहीं आता था। तो अमजद साहब कुछ और नशे में थे। उनके ज़हन में ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में शायद वो अपने आप को सबसे बड़े महान सियासी खिलाड़ी समझ बैठे थे। तो गिलगित बल्तिस्तान की पढ़ी लिखी आवाम ने 15 नवंबर 2020 को जब अपने अंगूठे के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए को, उनके मंशूर को और उनके साबिका अदवार की करप्शन को देखते हुए
ان کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا، ان کی آلموسٹ ان کی ہر جگہوں پہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی، تو امجد صاحب کو وہ بوکھلاہٹ ابھی تک اندر سے نہیں نکل سکی۔ دوسرے اینڈ پہ میڈم، دوسرے اینڈ پہ اس وقت جو وہ کچھ کر رہے ہیں، یقین کریں ہم تو سوچ رہے تھے ہمارے ساتھ کوئی اچھی مضبوط قسم کی اپوزیشن ٹکرے گی، ہمیں ٹف ٹائم دے گی۔ امجد صاحب کو کوئی سیاسی دشمن پالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کے اندر ایک دشمن ہے اپنی ذات کے، اور ان کا جو مینٹل لیول اور ان کی جو پولیٹیکل سوچ ہے، وہ میں کل رات کو بھی میں کسی انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ ایک یونین کونسل کا جو ممبر ہوتا ہے، ایک تو چیئرمین ہوتا ہے یونین کونسل کا، اس سے بھی چھوٹی ان کی سوچ ہے۔ ہر بات پہ وہ اپنے آپ کو جیسے سلطان راہی کا کردار ادا کر کے وہ آستینیں چڑھا کے بدماشی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کو ڈرا دھمکا کے اے ڈی پی میں اپنا کوئی اس کو کہیں کہ شیئر لینا چاہتے ہیں، تو وہ شاید ان کی اپروچ سے باہر کی چیزیں ہیں۔ میں کل بھی کسی چینل میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں، کل بھی میں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی جنوبی وزیرستان یا یہ کوئی شمالی وزیرستان نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو، جس نے اسلحہ اٹھایا سب کو آگے ہانک کے، ایسا نہیں ہے۔ یہ گلگت بلتستان پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، یہاں پہ شاید امجد صاحب زیادہ دیر سیاست میں سروائیول نہیں کر سکیں گے، اس لیے 9 مہینوں میں اس کی کیپیسٹی کا لوگوں کو اندازہ ہوا، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ بس تھوڑا بہت اور وہ بڑھکے ماریں گے، اس کے بعد تھک ہار کے وہ اپنی سیاست آپ مر جائیں گے، اس سے زیادہ بڑھ کے ان کی اپروچ بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات، کل وہ بتا رہے تھے کہ ہم اگر چاہیں تو ہم لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آ سکتے ہیں دھرنے کی شکل میں۔ امجد صاحب آپ اگر مجھے سن رہے ہیں یا آپ اسپیشلی آپ سن لیں، تو اے ڈی پی جب ہماری بند رہی تھی، جب بجٹ بند رہا تھا جون میں جی بی کا، تو اس کے بعد بھی ان کا آپ کو پتہ ہے، آپ چونکہ جرنلزم میں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو جام کر دیں گے، تو ہم لاکھوں یا ہزاروں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آئیں گے، تو وہی جھٹکا ان کو شاید کافی تھا جب وہ 100 بندے سڑکوں پہ لے کے نہیں آ سکے تھے، لوگوں نے ان کے اس بیانیے کو ریجیکٹ کیا تھا، اور وہ چند ایک بچوں کو چاکلیٹ دے کے اگر انہوں نے سڑکوں پہ لا کے اگر شغل میلہ کیا تھا، تو یہ ان کی ٹوٹلی سیاست رہی ہے۔ میں آن ایئر چیلنج کرتا ہوں، یہ 1000 بندوں کا کہیں جلوس نکالے میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ایسی سیاست جی بھی کہ پھر علاقائی، پھر مذہبی، اس طرح کی چیزوں کی جو تعصب کی جو سیاست ہوتی ہے۔ سر اس سیاست میں، اس حکومت میں تو تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، کبھی امجد آپ لوگوں پہ تنقید کرتا ہے کہ ان کے 9 مہینے کی کارکردگی کچھ نہیں ہے، آپ الٹا ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ ایک دوسرے کی آپ لوگ کا چلیں آپ ایک کام کریں، نہیں آپ ایک کام کریں، آپ ایک کام کریں، میں تو میرے بہت سارے منسٹر دوست مختلف میڈیاز میں ٹاک کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری 9 مہینے کی کارکردگی اور ان کا 5 سال کا ٹینیور، نہیں، یہ بات میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ 70 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ 70 سالوں میں جو کچھ اس خطے کے ساتھ کھلواڑ لوگوں نے کھیلا، جتنا بجٹ لوگوں نے لایا، 9 مہینے کے اندر جو بجٹ ہم لے کے آ کے اس کو ہم نے میچور بھی کیا، تو بس صرف یہ بجٹ ہی میرا چیلنج ہے۔ یہ میگا جو پیکیج دیا تھا خان صاحب نے گلگت بلتستان میں پی ایس ڈی پی کے اربوں نہیں خربوں کے پروجیکٹس آپ کے سامنے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، ریپیٹ کرتے کرتے میں ویسے تھک جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی اصل میں امجد صاحب کی چیخیں اور نون لیگ کی چیخیں اس لیے نکلی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو 9 مہینوں کے اندر اتنا کچھ کر گزرے ہیں، تو آگے اگر یہ 2-4 سال اگر یہاں پہ حکومت میں رہتے ہیں تو شاید مستقبل میں ان کو ٹکٹ لینے کے لیے ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ کہہ رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سابقہ حکومت پہ جو آپ نے الزامات لگائے، جو آپ نے باتیں کی ہیں، اس وقت بھی تو آپ سیاست میں تھے، آپ باقاعدہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ اپنے تب اس وقت آپ لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ نوکریاں فروخت ہو رہی، اس وقت کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، سارے خاموش رہے، اب جب وقت گزر گیا تو اس کو دہرانا مناسب ہے؟ میڈم میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اچھا میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی جوانی اس سیاست کے نام نظر کی ہے، تو اس سے کوئی ڈینائی بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اقتدار میں نئے ضرور ہیں، میں اسمبلی میں مینس کہ ہم کوئی 12-15 لوگ ہم بالکل بھی فریش کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پہلی بار اسمبلی کا دروازہ دیکھا، پہلی بار ہی آتے ہیں سر، ٹھیک ہے نا، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر پولیٹیکل سیاسی کارکن ہوں، تب سے ہماری یہی ٹیون تھی کہ جو بھی کرپٹ ہے ہم ان سے اس کو کرپٹ کہیں گے۔ میں جب نون لیگ میں تھا بالکل میں چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کے میں کہتا تھا پیپلز پارٹی نے سروسیں بیچی ہیں، ٹھیکوں میں ان کے کمیشن ہیں، سارا کچھ۔ بیسیکلی اصل میں اپوزیشن کا کام یہ نہیں ہے جو امجد صاحب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، امجد صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ان کو تھوڑی سی گرا کے، میں آنکھیں دکھا کے، اگر ان کے اوپر چڑھائی کر کے میں اگر کوئی سپیچ کروں یا میں کوئی دھرنے کے اوپر جا کے میں اداکاری کروں تو شاید حکومتی وزراء یا حکومت کے ممبرز
اس پہ بڑے امپریس ہو کے آگے ان کے جھکیں گے. یہ شاید ان کی بھول ہے. ہم کریں گے وہیں جو ہمارا من چاہے. 9 مہینے ہو گئے حکومت کے. ان 9 مہینوں میں سب سے زیادہ دھرنے ہو چکے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں, آئے روز عوام سڑکوں پہ ہیں, کبھی پانی کے لیے, کبھی بجلی کے لیے, کبھی ملازمتوں کے لیے. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ جب تک کوئی دھرنا نہیں ہوتا, جب تک کوئی احتجاج نہیں ہوتا, ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے. اگر پرفارمنس 100% صحیح ہے تو عوام سڑکوں پہ آنے پہ کیوں مجبور ہے؟ بالکل آپ نے زبردست کوشچن کیا مجھ سے. میں اس کا جواب آپ کو یوں دوں گا. 9 مہینوں میں اگر تو گلگت بلتستان کا آوے کا آوا بگڑ گیا ہے یا ہم نے چیزیں خراب کی ہیں تو میں آنے اور اس کی ذمہ داری حکومتی سطح پہ لینے کے لیے تیار ہوں. 9 مہینوں میں تو میں کیا آپ مثال دوں. چلیں 9 مہینوں کے اندر اگر ہم نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا, اگر ہم نے کوئی بجٹ نہیں لایا, اگر ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تو ہم آج ماخوذ ہیں. بجلی کا ایشو نون لیگ کے دور میں پورے 5 سال ان کے پاس تھے. اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا تھا, اگر انہوں نے کوئی میگا واٹس بجلی کے بڑھا دیے تھے تو آج عوام سڑکوں پہ نہیں آتے. اگر انہوں نے جائز لوگوں کو جائز طریقے سے ملازمتیں دی تھی تو آج وہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے. انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی, ان کے پاس پیچھے فائنینشیل پوزیشن ہی نہیں ہوتی تھی. جو آیا ان کو کہا 22 کا آرڈر کر دو, آرڈر تو انہوں نے کر دیا. اب وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہا لوگوں کے ساتھ, وہی لوگ آج سڑکوں پہ آ کے ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور ابھی ہم نے 337 لوگ کیا اس کے RTE کے ہم نے پرمنٹ نہیں کیے. ابھی لاسٹ کیبنٹ میں ہم نے نہیں کیا. دیکھیں اگر ہم بھی چاہیں گے گلگت بلتستان کے باسیوں کو, گلگت بلتستان کے غریبوں کو ہم بھی ملازمتیں دے سکیں, لیکن 9 مہینوں میں کوئی خاطر خواہ بھرتیاں ابھی تک نہیں ہوئی. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں 50 بندوں کی بھرتیاں نہیں کر سکتا کہ بس چپکے سے اگر لوگوں کو دھوکے والی الزامات ہے کہ آپ نے اپنے حلقے کے الزامات تو دیکھیں الزامات تو ہر سیاسی شخص کے اوپر لگتے ہیں, لیکن اس کا پروف بھی چاہیے. اگر امجد صاحب کے الزامات ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے ایک اچھے تکڑے وکیل بھی اپنے آپ کو سمجھ کے بیٹھے ہیں, تو وہ ذرا عدالتوں میں ہمیں گھسیٹیں نا, عدالتوں میں لے کے جائیں, ہمیں نوٹسز کروائیں, ہمیں نیب پہ گھسیٹیں, FIA میں ہمارے خلاف وہ کارروائیں کروائیں. ہم تیار ہیں فیس کرنے کے لیے. بیٹھ کے اگر کسی کی طرف میں اگر تنقید کروں, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی آپ میرے دوسرے دوست منسٹروں سے پوچھیں, نہ میں ان چیزوں سے خائف ہوتا ہوں, نہ اس طرح کی سیاست سے ہم امپریس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جس ٹیون میں امجد صاحب بات کریں گے اس ٹیون میں ہم ان کو جواب دیں گے. وہ عزت سے ہم سے ہاتھ ملائیں گے, ہم عزت سے 2 قدم آگے بڑھ کے ان کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ہم ان کو دونوں ہاتھ ملائیں گے. اگر انہوں نے سمجھا کہ سیاست وہ کچھ ہے جو وہ کر رہے ہیں تو وہ سیاست ہم سے زیادہ ایکسپرٹ GB میں آدمی نہیں ہے. وہ والی سیاست جو امجد صاحب چاہتے ہیں اس کے ہم بھی بہت بڑے کھلاڑی ہیں. ٹھیک, اور ہم پریکٹیکلی کھلاڑی. ہم اگر میں کہوں کہ آج میں دھرنا دوں, خدا کی قسم میں اس دفتر کی ٹیبل میں بیٹھ کے میں 1 گھنٹے میں اگر استور میں 5000 بندہ اکٹھا نہ کر سکا, میں سیاست چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں بھی آتی ہے دھرنے کی سیاست, اور دھرنے کی سیاست ہمیں آتی ہے, لیکن اپنے لوگوں کو لا کے دھرنے کی سیاست آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی دھرنا ہو اور ادھر جا کے اگر چمچے گیری ہی کرنی ہے تو وہ سیاست میں قبول نہیں کرتا. باقی کوئی اور کرے یا نہ کرے مجھے نہیں پتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر سے بوریاں بھر کے کیش پیسے لا کے لوگوں کے منہ میں ڈال دیں کہ پیسے کھائیں؟ آپ دیکھیں نا, صبر تو کریں نا. آپ کو جتنا میگا پروجیکٹ کے بجٹس آپ کا وہ میگا پروجیکٹس ہم لے کے آئے ہیں, آگے انشاءاللہ مارچ اپریل تک ان پروجیکٹ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوں گے نا. یار شارٹ ٹرم آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو, روزگار ملے لوگوں کو؟ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے, اور بہت جلد لے کے ہزاروں لوگوں کو ہم روزگار لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. پانی کے مسائل ہیں, ہر مسئلہ فائنینشیل پوزیشن سے آپ کا حل ہوتا ہے. خزانے میں 2 روپے آپ کے پاس تھے نہیں, اور آپ مجھے کہیں کہ یہاں پہ 10 کروڑ کی واٹر سپلائی دیں. وہ جو واٹر سپلائی دینی تھی, وہ جو سڑکیں دینی تھی, وہ جو اسکولوں کی اپگریڈیشنز تھی, نئے اسکول دینے تھے, ہاسپٹل کی پوزیشن ٹھیک کرنی تھی, اس کے لیے تو جون میں ہم نے 1-1.5 ارب روپے کے ہم نے پروجیکٹس رکھے ہیں. مجھے بتائیں نا, جو بجٹ ہم نے رکھا ہے وہ ابھی جا کے پبلک تک ہٹ ہونے تک 2-4-6 مہینے تو لگ جائیں گے نا. ابھی تو جون میں, اگر سردیوں میں بجلی نہیں بھی ہم پوری کر سکتے ہیں نا تو 9 مہینوں میں گلگت کی بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہے نا وہ کسی کے بس میں نہیں. ہاں 1 سال 1.5-2 سال کے بعد اگر ہمیں کہیں کہ ابھی تو آپ کو 2 سال ہو گیا, آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے, آپ کچھ نہیں کر سکے, تب تو میں تو کم سے کم میں تو پاگل آدمی ہوں, میں کھڑے ہو کے کہوں گا. آپ لوگوں کے پاس اگر آئینی صوبہ بنا تو آپ لوگوں کے پاس تو ٹائم بہت ہی کم ہے. میں تو کہتا ہوں کل ہماری اسمبلی ختم ہو جائے. ہم تو سیاسی لوگ ہیں, بلکہ ہمیں ذاتی طور پہ تو سیاسی مہم کا اور جلسے جلوسوں کا حکومت میں آ کے تو ہم تو فارغ ہو گئے.
ٹائم ہی نہیں ملتا. ورنہ تو میں تو چاہوں گا کل اگر حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ کوئی ہماری باپ کی میراث تھوڑی ہے یہ دفاتر یا یہ اسمبلی کی کرسیاں. ہم جمہوری لوگ ہیں. کل اگر گلگت بلتستان کی خاطر اگر آئینی صوبہ ملتا ہے میں کہوں گا آج ملے, ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی خالد خورشید کا بڑا پن ہے. یہ ہماری کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر آئینی صوبے کے لیے ہمیں آج کے دن قربانی دینی پڑے, گلگت بلتستان کی 20 لاکھ لوگوں کے لیے ہم اپنا اقتدار آج قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں گورنمنٹ کی تنخواہ لینے یا مراد لینے کی اتنا مجھے ذاتی طور پہ شوق نہیں ہے. الحمدللہ یہاں سے اتریں گے نا, اگر اپنی کوئی گاڑی کی حیثیت نہیں رہی سوزوکی میں ٹریکٹر ٹرالی میں بیٹھ کے ہم سیاست کریں گے, لیکن ہمیں یہ چسکے لینے والی سیاست کے ہم بھی قائل نہیں. بہت شکریہ شمس اللون صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.